बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, पंजाब को 4 दहाइयों के तबाहकुन सैलाब का सामना है। दरियाए रावी, चनाब और सतलज की बेपरी लहरें आबादी के लिहाज से मुल्क के सबसे बड़े सूबे में तबाही मचाते हुए कयामत की चाल आगे बढ़ रही हैं। 1988 के बाद इन तीनों दरियाओं में आने वाली ये सबसे बड़ी तुग़यानी है और हुक्काम के मुताबिक सैलाबी पानी ने पंजाब के 1470 देहात डबो दिए, जिससे 15 लाख लोग मुंतशिर हुए, 30 अफराद जान से गए, 4 लाख बेघर हुए, जबकि हजारों एकड़ खड़ी फसलें और माल मवेशी भी पानी में बह गए। किसान इत्तेहाद पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद हुसैन बाट ने सैलाब की तबाहकारियों के खौफनाक आदाद शुमार बयान किए हैं। खालिद बाट के तखमीने के मुताबिक सैलाब से 100 अरब की फसलें तबाह हो गई। उन्होंने इंकशाफ किया कि सैलाब से घरों में पड़ी गंदम भी तबाह हो गई और गंदम की कीमत 2100 रुपए से एकदम 3500 रुपए मन हो गई। खालिद हुसैन बाट ने खबरदार किया कि मुल्क में गंदम का बहरान पैदा होने वाला है और आने वाले दिनों में एक मन गंदम की कीमत 5000 रुपए हो जाएगी, जबकि रोटी 30 से 40 रुपए में मिलेगी। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए रावी में, बल्लो की और दरियाए सतलज में गंडा सिंह वाला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इसी तरह चिन्योड ब्रिज, रावी साइफन और शाहदरा पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने गुड्डू खान की कादराबाद और जस्टर पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की नवी सुनाई है। पंजाब में कुदरती आफात से निपटने के इदारे PDM के मुताबिक रावी, चनाब, सतलज का पानी मुख्तलिफ हेडवर्क्स और बैराजेस से ठाटे मारता हुआ जनूबी पंजाब और सिंध की जाने बढ़ रहा है। वस्ती पंजाब में सैलाब के बाद आज मुल्तान की हदूद में भी पानी के बड़े रैले के दाखिल होने का इम्कान है, जिसकी वजह से 3 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सैलाबज़दा इलाकों में तारीख में पहली बार ड्रोन और AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिसके बाद पंजाब रेस्क्यू एंड रिलीफ के हवाले से भी रोल मॉडल बन गया है। ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। यहाँ पर हर गली, हर मोहल्ले में या हर गली जगह पर, विलेज में आपकी फिजिकल प्रेजेंस हर वक्त मौजूद नहीं हो सकती। प्लीज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। जहां पर अभी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो DC विहाड़ी हैं उन्होंने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया और डिस्ट्रिक्ट्स में भी ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है। तो ड्रोन्स को इस्तेमाल करें। ड्रोन्स की फुटेज के जरिए प्लीज आइडेंटिफाई करें कि कहाँ कहाँ लोगों को मदद की जरूरत है, कहाँ कहाँ इवैक्यूएशन की जरूरत है, कहाँ कहाँ रेस्क्यू की जरूरत है, कहाँ कहाँ खाना पहुंचाने की जरूरत है। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने भी सैलाब के पेश नज़र कराची में फ्लड कंट्रोल रूम का इफ्तिताह कर दिया और खदशा जाहिर किया है कि आइंदा मंगल और बुध की दरमियानी शब दरियाए सिंध में सैलाब आ सकता है, जिससे 16 लाख अफराद मुतासर हो सकते हैं। सैलाबी रैला आएगा तो हमने एक असेसमेंट की कि कितनी पॉपुलेशन जो है वो हिट हो सकती है इससे। 16,50,000 अफराद तक जो है वो इस सैलाबी रैले से जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं, जिसमें से 1657 जो है विलेज हैं जो अफेक्ट हो सकते हैं। 2,00,000 फैमिली खानदान जो उससे अफेक्ट हो सकते हैं। जो पंजाब से पानी आ रहा है और एक्सपेक्टेड है कि 2 या 3 तारीख की रात को पानी का रैला जो है वो सिंध में दाखिल होगा। नाज़रीन, पंजाब से सिंध खौफनाक सैलाब देहात निकलता जा रहा है और बेचारे किसानों की फसलें और मवेशी भी बहाता ले जा रहा है। इसी पर तफसीलन बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं DG PDM में पंजाब इरफान काटिया साहब, जबकि उसके साथ साथ खालिद हुसैन साहब मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद और सूबाई वजीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। मैं सबसे पहले DG साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये फरमाइएगा कि आज भी हमने देखा कि पूरा दिन पंजाब भर में बारिशों का सिलसिला जारी रहा। जम्मू कश्मीर के हवाले से इंडियन जो इदारे हैं वो भी रिपोर्ट करें कि वहां पर बारिशों की तादाद ज़्यादा होगी। तो क्या अब सूरत हाल नॉर्मल की तरफ जा रही है या अभी भी खतरा मौजूद है और पानी का क्या है, कोई और रेला भी इंडिया से आ सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल अभी ख़तरा मौजूद है, क्योंकि जो मेन रेला है वो तीनों दरियाओं में इस वक्त गुजर रहा है और सिंध की तरफ बढ़ रहा है। उसमें अगर चनाब की बात की जाए तो ये मेन जो रेला है ये जंग में त्रिमू के मुकाम पर मौजूद है और अगले 24 से घंटे में ये मुल्तान और फिर हेड पंजनत पे पहुंचेगा। इसी तरह रावी में जो मेन रेला लाहौर से गुजरा था वो इस वक्त बल्लोकी के मुकाम पे है और अगले 2 से 3 दिन में ये पानी भी 3-4 अजला से होता हुआ, जिसमें उकाड़ा, साहिवाल, कमालिया, टोबा टेक सिंह और खानेवाल है, ये जाके चनाब के पानी में मिलेगा। अब ये दोनों पानी जब आपस में दरिया मिलेंगे तो ये फिर एक चैलेंज मुल्तान के लिए ज़रूर बनाएंगे, जिसके बारे में तमाम जो पेशगी फ़ैसले हैं वो ले लिए गए हैं और आज चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद यहाँ कंट्रोल रूम में तशरीफ़ लाई और एक एक चीज़ को उन्होंने खुद रिव्यू किया।
جو کرائسس مینجمنٹ سینٹر PDMA کا تھا اس میں، اور دوسرا پھر ستلج میں بھی اس وقت پانی کے بہاؤ بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں، اور قصور میں اس وقت 3 لاکھ کیوسک پانی وہ گزر رہا ہے۔ یہ پانی اب اگلا مرحلہ ہیڈ سلمانکی کا ہے، اور ہیڈ سلمانکی سے پھر یہ آگے پاک پتن، بہاول نگر اور بہاولپور کو، وہاڑی کو متاثر کرتا ہوا یہ بالکل سندھ میں داخل ہوگا، اور 6 سپٹمبر کو یہ تمام پانی جو ہے ہوپ فلی پیسفلی یہ پنجاب کی حد سے اب فردر بغیر کسی نقصان کو کیے ہوئے یہ سندھ کی حدود میں داخل ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، ذیشان رفیق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذیشان رفیق صاحب، یہ فرمائیے گا ابھی تک کیا تخمینہ لگایا گیا ہے نقصانات کے حوالے سے، خاص طور پر زرعی سطح حال پر دیکھا جائے تو؟ الرحمن الرحیم، دیکھیں جی ابھی کیونکہ فلڈ جو ہے نا وہ کنٹینیو ہے، اور اس وقت ابھی بھی بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پہ فلڈ جو ہے نا وہ مختلف علاقوں کو بھی ڈیمیج کر رہا ہے۔ بہت سے علاقوں میں بھی پانی موجود ہے، اور خاص طور پہ یہ سیالکوٹ اور نارووال کا جو علاقہ ہے، اس میں دریاؤں کے علاوہ جو ہمارے برساتی نالے تھے یہاں پہ، ان کے ذریعے بھی بہت زیادہ فلڈنگ ہوئی ہے یہاں پہ، اور یہ کیونکہ ایریا بالکل بارڈر کے اوپر ہونے کی وجہ سے اس پہ کوئی ارلی وارننگ بھی اس طرح سے نہیں آتی، اور سیدھا پانی آ کے ہٹ کرتا ہے۔ اس وجہ سے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو یقینی طور پہ جو فائنل فگر ہوگی وہ تو جو پوسٹ فلڈ ایک جو ہے نا وہ اسٹیمیشن اس کی لگائی جائے گی، لیکن بنیادی طور پہ ایک چیز جو CM پنجاب نے بڑے کلیئرلی پنجاب کی عوام کو یقین دلایا ہے، اور انشاءاللہ لوگوں کو اس پہ یقین بھی ہے کہ جو لوگوں کے نقصان ہوئے ہیں انشاءاللہ حکومت پنجاب جو ہے نا وہ نقصان بھرے گی، اور لوگوں کو اس مشکل میں، اس آفت میں بالکل اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور ابھی بھی اس وقت جو ہے نا پنجاب کی جو ٹھیک ہے، یعنی اس کو ایک مکمل ریلیف پروگرام جو ہے وہ ان تمام لوگوں کو دیا جائے گا جو اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ بالکل دیا جائے گا جی، بالکل۔ میں ذرا خالد حسین صاحب سے جان لیتا ہوں، انہوں نے انٹرویو دیا ہے یا بتایا ہے مختلف جگہ پر کہ گندم کا بحران پیدا ہونے جا رہا ہے، تو خالد بٹ صاحب ابھی تو ذیشان رفیق صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مکمل تخمینہ نہیں لگا، تو آپ نے کیسے اسیس کر لیا کہ اتنا بڑا بحران آنے والا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ یہ میں پچھلے سال کی گندم کی بات کر رہا ہوں، آنے والا تو ابھی باقی موجود ہے۔ جو پچھلے 2 سال سے گورنمنٹ پنجاب نے گندم نہیں خریدی تھی، وہ گندم مارکیٹ میں شارٹ تھی، اور ونڈے کے طور پہ مال مویشی نے وہ گندم کھائی ہے، کیونکہ 1900 میں 2000 میں ہمارے سے گندم لے رہے تھے، اور جو مال مویشی کے لیے ہم ونڈا لے کے آتے تھے وہ 3800 کا بیگ تھا۔ تو وہ جو گندم تھی پہلے، اسی طرح میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ اس مشکل وقت میں CM پنجاب کام کر رہی ہوگی، تو یہ CM پنجاب کی بیوروکریسی نے رپورٹ دی تھی کہ 1 کروڑ 60 لاکھ پہ گندم کاشت ہوگی، جو ہماری اور فصلوں کو بھی انہوں نے گندم میں شامل کر لیا تھا، لیکن وہ 1,35,000 تھی۔ تو خالد صاحب ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو موجودہ سیلاب سے زرعی زمین کس حد تک متاثر ہوئی ہے؟ 15 سے 20 لاکھ ایکڑ اس ٹائم ہمارا بالکل تباہ ہو گیا ہے، جس میں ہماری کاٹن تھی، آپ کا یہ بھاول نگر سے لے کے ویاڑی پورے والا، یہ بھاولپور جو ستلج کے اوپر تقریباً کاٹن کا ایریا تھا وہ بالکل تباہ ہو گیا ہے، کچھ ایریے بچے ہیں، اور پچھلے سال کی نسبت اس سال ہم نے کاٹن بھی کم کاشت کی تھی، 50% کاٹن کم کاشت کی تھی، اس لیے کہ پچھلے 2-3 سال سے ہمیں ریٹ فصلوں کا نہیں مل رہا، اور ہمارے جو حالات تھے وہ تو پہلے ہم کسان مرا ہوا تھا اور ان گورنمنٹوں نے مارا تھا، اور اس بات کی وجہ سے میں ذرا ڈی جی پی ڈی ایم پنجاب صاحب سے ہی جان لیتا ہوں۔ کاٹی صاحب یہ فرمائیے گا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اب تک کا تخمینہ لگایا گیا ہے اس میں انفراسٹرکچر یا زرعی زمین یا جانی نقصان کے حوالے سے کیا اعداد و شمار اب تک سامنے آئے ہیں؟ جی بالکل، اس وقت جو اوور آل تخمینہ ہے وہ لگانا تو قبل از وقت ہوگا، کیونکہ کافی سارے ضلعوں سے ابھی اس پانی نے گزرنا ہے، اور جن سے گزر بھی گیا ہے وہاں پہ بھی ابھی دوبارہ بارش کا سپیل بھی چل رہا ہے، اور ابھی ہمارا جو سروے ہے وہ انڈر وے ہے، اور اگلے کچھ وقت میں یہ انشاءاللہ سروے کمپلیٹ ہوگا۔ لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ چیف منسٹر پنجاب نے اس پہ باقاعدہ کلیئرلی یہ کہا ہے کہ لوگوں کا جو فصلوں کا نقصان ہے اور مالی نقصان، اس کا پورا ازالہ کیا جائے گا۔ اچھا، اس حوالے سے یہ بتائیے گا ڈی جی صاحب کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ذخیرہ کی گئی تھی یا مختلف سٹورز کے اندر گندم موجود تھی اس کو بھی نقصان ہوا ہے؟
نہیں، گندم شاید آپ اس میں آئی مسٹ کریکٹ یو کہ اس وقت گندم کی فصل تو ہے ہی نہیں، اس وقت چاول موجود ہے. نہیں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مختلف جگہ پر ہم نے سوشل میڈیا پر بھی دیکھا، کہیں نیشنل میڈیا پر بھی رپورٹ ہوتے ہوئے دیکھا کہ لوگوں کے گودام متاثر ہوئے اور بتایا جا رہا ہے کہ ہزاروں کی سطح پر بوریاں اس سے متاثر ہوئی ہیں، تو کیا اس قسم کے اعداد و شمار بھی سامنے ہیں؟ جی بالکل، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی فوڈ ڈپارٹمنٹ کے سٹوریجز تھے یا کہیں اوپن میں گندم تھی اور اس علاقہ وہ اگر انڈر واٹر آیا ہے تو وہ اس سے ضرور نقصان کچھ ہو گیا ہوگا، لیکن کوئی بہت زیادہ گندم کے نقصان کی اطلاعات ابھی تک نہیں ہے. اوور آل فصلوں کو نقصان پانی کی وجہ سے ہوا ہے اور اس کا تخمینہ لگوا کر پھر اس کا کمپنسیشن انشور کیا جائے گا. خالد بٹ صاحب، یہ بھی ڈی جی صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس نہج تک ہم کیسے پہنچے؟ یہ سیلاب کی صورتحال، اور پھر ہر سال ہم دیکھتے ہیں سیالکوٹ والی سائٹ پر یا مختلف جگہ پر زرعی زمین متاثر ہوتی ہے. ڈی جی صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں کہ گندم کی تو بھی 2 مہینے بعد کاشت ہونی ہے، اور جو 10-15 لاکھ ایکڑ ہمارا تباہ ہو گیا اس میں 2 مہینے میں ہم کاشت کر ہی نہیں سکیں گے. اور جو ہمارے گھروں کوئی سٹورج نہیں رکھا، گورنمنٹ پنجاب نے بدقسمتی سے نہ اس نے اپنی گندم سٹاک کی، نہ اس کے پاس موجود تھی. یہ کسانوں کے پاس جو گھروں میں گندم پڑی ہوئی تھی، جو ڈی جی صاحب فرما رہے ہیں، ڈی جی صاحب واقعہ فرما رہے ہیں کہ ابھی تخمینہ لگانا وہ غلط ہے، لیکن ہمارے جو اعداد و شمار ہے، جو ہمارے گاؤں ہیں 1500 سے 2000 سے بھی زیادہ گاؤں جو ہے، اور 1000 سے 500 چھوٹی بستیاں جس میں 5, 10, 20 گھر تھے وہ تباہ ہو گئی ہیں. اور گندم کی جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ گندم آج سے 8 دن پہلے 2100 روپے کی تھی، آج گندم 3500 کی بک رہی ہے. میں یہ بات سیلاب کی، ایک تو سیلاب میں جو ہمارے پاس کسانوں کے پاس بڑی تھی وہ پانی میں چلی گئی، اور باقی جو گندم کام کاشت ہوئی جو 2 سال سے گورنمنٹ پنجاب نے خریدی نہیں. میں مریم صاحب کے بیان پہ حیران ہوں، وہ کہتی ہے کسانوں فکر نہ کرو، آپ کی سیلاب کی تباہ کاریوں سے آپ کا ہر طرح سے ہم کریں گے خیال. جو 2 سال پہلے وعدہ کیا تھا سی ایم پنجاب صاحبہ کہ کسانوں گندم کاشت کرو، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، اس کا کیا ہوا؟ آج گندم 2100 سے 35 میں کیوں ہو گئی، اور یہ مہینے بعد یہ 4500 کی کیوں ہو جائے گی؟ کیونکہ آپ نے گندم گورنمنٹ نے سٹوریج ہی نہیں کی، اپنے پاس رکھی نہیں. چلے ذیشان صاحب سے رسپانس لے لیتے ہیں، پھر ذرا دوبارہ ہم سیلاب کی صورتحال پر آئیں گے. لیکن ذیشان صاحب، پہلے یہ جو 2 سال کے وعدے اور جس چیز کا ذکر ابھی خالد صاحب کر رہے ہیں، تو کسان تو بلبلا رہے ہیں یا بار بار آواز اٹھا رہے ہیں، تو اس پر کیا اقدامات کیے گئے؟ دیکھیں جی، میں خالد صاحب قابل احترام ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ پچھلے 1.5 سال میں بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ کسان جو ہے نا وہ احتجاج کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو کسان پیکج لوگوں کو دیا جس سے اصل میں کسان کو فائدہ پہنچا اور کسان اپنی جگہ پہ اس معاملے میں خوش رہا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ذرا سی بھی کہیں سے کوئی ایسا اس طرح کی کوئی بڑی آواز نہیں آئی کہ کسان نے جو ہے نا کوئی احتجاج کیا ہو، کوئی ایسے معاملات کیے ہوں. دیکھیں، مشکل وقت ضرور ہوتا ہے، مشکل وقت میں میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ حکومت جو ہے نا اپنے وسائل کے اندر رہ کے میکسیمم پاسبل کوشش کرتی ہے. ہم نے صرف یہ نہیں کہ جو گندم کی انہوں نے بات کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کسان کو بھی کسان پیکج دیا، کسان کارڈز دیے، کسانوں کو جہاں جہاں ضرورت تھی ان کو ہیلپ بھی کی معاملات کے اندر. اس کے علاوہ پرائس جو ہے نا اس کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں اوور آل انفلیشن ریٹ ڈاؤن ہوا. یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. اوکے، میں ذیشان صاحب ذرا جو پہلا آپ نے رسپانس دیا، میں خالد صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. خالد صاحب، آپ مطمئن ہیں مشکل وقت میں آپ ساتھ ہی نہیں دے رہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم ساتھ نہیں دے رہے ہیں، ہم تو اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں. اپنے گھروں سے نکل کے باہر اپنی مدد کے تحت جو گاؤں پیچھے بیٹھے ہیں، وہ اگلے گاؤں جو بیچارے ڈسٹرب ہو گئے، اس میں کسان اپنی مدد اپنے آپ کے تحت ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. گورنمنٹ کے پاس کہاں اتنی مشینری ہے، وہ تھوڑے سے پوائنٹ پہ پہنچ رہے ہیں. باقی تو گورنمنٹ پنجاب ان ایریوں میں پہنچ ہی نہیں سکتی، نہ انتظامیہ پہنچ سکتی ہے. کسان اپنی مدد کے تحت اپنے بھائیوں کی سپورٹ کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس مشکل وقت میں ہم اپنے کسان، ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، امداد دے رہے ہیں. ایک گاؤں میں اگر سیلاب ہے تو دوسرا گاؤں کھانا پکا کے ان کے پاس لے جا رہا ہے. کیا گورنمنٹ پنجاب کے پاس اتنی اسٹرینتھ ہے کہ ہر گاؤں میں وہ کھانا پہنچا سکے؟ یہ تو کسان اپنی مدد آپ کے تحت اپنی بات کر رہے ہیں. اور منسٹر بلدیات کی میں بات نہیں سن سکا. میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ سی ایم پنجاب سے ہماری کیا لڑائی ہے بھائی؟ ہم تو خدا کے واسطے، پہلے ہمیں گورنمنٹ پنجاب نے مار دیا، پھر تینوں صوبوں نے نہیں خریدی. خالد صاحب، انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ آپ لوگ احتجاج کریں اور مشکل وقت میں آپ لوگوں کو ساتھ دینا چاہیے حکومت کا.
میں تو اب کب احتجاج کر رہا ہوں, ہم تو بس جنازہ پڑھیں گے آ کے مریم صاحب کے دفتر کے سامنے اپنے کسانوں کا اور ان فصلوں کا کہ جو اب دیکھیں 2 مہینے بعد گندم کاشت ہونی ہے, جو 10 سے 15 لاکھ ایکڑ ختم ہو گیا, اس پہ کیا 2 مہینے میں اپنی فصل تیار کر سکیں گے؟ جو سیلاب آیا مٹی سے زمین کو ہم وار کر سکیں گے؟ 2 سال سے اجڑا کسان نئی زمین آباد کر سکے گا؟ میں جو کاٹن 50% ہے, $3 ارب کی پچھلے سال کاٹن منگوائی, ابھی 50% کاٹن ہم نے کام کاشت کی وہ ختم ہو گئی. ہم تو اپنی ملک کی سلامتی کی بات کر رہے ہیں, ہم کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہے. لوگ ہمیں یہ سمجھتے ہیں کبھی کسان مافیا ہو جاتا ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے. ہم نے کوئی گورنمنٹ تھوڑی لینی ہے. ہم ان کو بتاتے تھے کہ گندم پچھلے سال کام کاشت تو یہ نہیں مانے, آج گندم وہی 3500 کی ہوگی, کل 5000 کی ہوگی. تو ہم تو ان کو بار بار کہتے رہے, لیکن سی ایم پنجاب کو بیوروکریسی نے نیچے آنے نہیں دیا کہ نہیں کسانوں کے ساتھ جو کرو, کسان دبے رہیں گے. لیکن کب تک ظلم ہے؟ ہم تو اس مشکل وقت میں اپنے کسان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اپیل کرتے ہیں کہ کسانوں کی ہیلپ کی جائے, اور گورنمنٹ سے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں آج بھی یہ آپ دیکھنا, پچھلا سیلاب جو ہمارے متاثرین تھے ان کو ابھی تک لوگوں کو کچھ نہیں ملا. ابھی بھی ایک رپورٹ بنے گی, ڈی سی کے پاس جائے گی, 6 مہینے بعد اس کی پاور ہوگی, وہ پیسے لے لے گا, غریب کسان پھر دھکے کھاتا رہے گا. یہ صرف باتیں ہیں. ہم آج بھی اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح ہماری فصلوں کا ریٹ, آج مریم صاحبہ کہے کہ کسانوں گندم کاشت کرو, آپ کا اگلے سال کا یہ ریٹ ہے. ہم آج مریم صاحبہ کو سلام پیش کریں گے, سلام میں کھڑے ہوئے سلام پیش کریں گے. ذیشان صاحب, ایک تو اس بات کا بتائیے گا کہ ریلیف کے حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں, کہ کس طرح ڈائریکٹ ریلیف متاثرین تک پہنچے گا. دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ بیوروکریسی کے حوالے سے بہت تنقید ہوتی ہے, آج کل تو زیادہ بات اٹھائی جا رہی ہے. خواجہ آصف صاحب بار بار سوشل میڈیا پر بھی کہہ رہے ہیں, یا ہمارے چینل پر انہوں نے بیوروکریسی کے حوالے سے بات کی, ابھی بھٹ صاحب بھی اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں. دیکھیں جو آپ نے ریلیف کی بات کی ہے, اس وقت ہمارے کیمپس جو ہیں وہ ہر جگہ اسٹیبلش ہیں. ایون جو ہماری کلینکس آن ویلز ہیں, ہمارے جو فیلڈ ہاسپٹلس ہیں وہ تمام افیکٹڈ ایریاز میں پارکڈ ہیں, وہاں لوگوں کے علاج کر رہے ہیں. ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ ایمرجنسی نافذ ہے, تمام ادویات جو ہے سرپلس موجود ہیں. ہماری 1122 کے لوگ, ہماری پولیس, ہماری سول انتظامیہ ٹوٹلی جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ موجود ہے. لوگوں کو ان کے گھروں میں کھانا بھی پہنچایا جا رہا ہے, لوگوں کو علاقوں سے نکالا بھی جا رہا ہے, ان کے جو جانور ہیں ان کو بھی سیف مقامات پہ لے کے جایا جا رہا ہے, جانوروں کے لیے چارہ جو ہے نا مہیا کیا جا رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس وقت گراؤنڈ پہ موجود ہیں, اور جہاں سے بھی, اور یہ سرپلس موجود ہے, کہیں پہ بھی شارٹیج کی کوئی خبر ہمیں نہیں آ رہی. جہاں سے بھی جو لوگوں کی ضرورت ہے اس کے مطابق چیزیں ہر جگہ پہ موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی بھی بڑا جو ہے نا وہ بڑھ چڑھ کے ان چیزوں میں حصہ لے رہی ہے. تو یہ دیکھیں ایک قدرتی آفت ہے. حکومت بیوروکریسی کا مختصراً جواب یہاں پر دے دیجیے گا. جو حکومت جو اپنی بیسٹ پاسبل جو ہے چیزیں وہ کر رہی ہے جی. جہاں تک آپ نے بیوروکریسی کی دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے نا کہ بیوروکریسی بھی حکومت کا پارٹ ہوتی ہے. ایک ہمارے پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں, بیوروکریسی بھی ہوتی ہے, یہ سارے مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. باقی اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. باقی جہاں تک بات جو حالد صاحب بات کر رہے ہیں کہ کیا نام ہے بیوروکریسی جو ہے نا ان کی سے سنی جاتی ہے, ایسی بات قطعاً نہیں ہے. یہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, لوگوں کی بہتری کے لیے فیصلے کیے جا رہے ہیں جو کہ پنجاب کی عوام. ٹھیک ہے, پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اور لوگوں کو بھی سنا جاتا ہے, لیکن ابھی تحفظات بھی لوگوں کے اپنے سامنے موجود ہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ خالد حسین بھٹ صاحب موجود تھے, ذیشان رفیق صاحب موجود تھے, اور ڈی جی پی ڈی پنجاب عرفان کاٹیا صاحب موجود تھے. ابھی ایک بریک کی جانب بڑھیں گے, لیکن بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ قدرتی آفات میں سیاستدانوں کے مختلف رویے ہمیں کیسے دیکھنے کو ملتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. پانی اس وقت سیلاب بن کر بستیاں ڈبو رہا ہے, گھر اجاڑ رہا ہے, لیکن اہل پاکستان کو ایک اور سیلاب کا بھی سامنا ہے. یہ سیلاب ہے سیاسی لوگوں کی بے حسی کا سیلاب, نااہلی کا سیلاب, لاپرواہی کا سیلاب. ملک میں جب بھی کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو اہل پاکستان کو اپنی زندگیاں بچانے کے لالے پڑ جاتے ہیں. ایسے میں یہ سیاسی لوگ میڈیا پر آتے ہیں اور ایسے بیانات دیتے ہیں جو نہ صرف غیر سنجیدہ ہوتے ہیں بلکہ غیر ذمہ دارانہ بھی ہوتے ہیں. کبھی انسانی المیے کو سیاست کا ایندھن بنایا جاتا ہے, کبھی قدرتی تباہی پر پوائنٹ سکورنگ کی جاتی ہے. اور یہ سیاسی لوگ جو جرم کا ذکر کرتے ہیں تو مجرم کو صاف بچا لیتے ہیں. حال ہی میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک انٹرویو میں بتایا
کہ سیالکوٹ شہر میں 30 کروڑ ڈالرز کی لاگت سے ایک منصوبہ جاری ہے، اس کے سارے پائپ بیٹھ گئے ہیں۔ یہ منصوبہ ایک مشہور ٹھیکیدار نے شروع کر رکھا ہے جس کا سیاست میں بھی بڑا نام ہے، ان کا احتساب نہیں ہو سکتا۔ خواجہ آصف صاحب، آپ وفاقی وزیر ہیں، اگر کوئی ایسا ٹھیکیدار ہے جو ناقص منصوبے بنا رہا ہے تو اس کا نام لینا آپ کی ذمہ داری ہے اور اس کا احتساب کرنا آپ کی حکومت کا فرض ہے، اور کسی اینکر کے پوچھنے پر آپ نے نام لے بھی لیا تو اس کے خلاف کارروائی کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیا میڈیا پر یہ مبہم سا بیان دینے کے بعد آپ بری ذمہ ہو گئے ہیں؟ کیا قوم کو اصل حقائق بتانا آپ کا کام نہیں ہے؟ اگر آپ اس کا نام نہیں لے رہے تو آپ خود بھی اس نظام کا حصہ ہیں جو مجرموں کو تحفظ دے رہا ہے۔ وزیر دفاع نے یہ بھی کہا ہے سیاستدانوں اور بیوروکریسی کے گٹھ جوڑ سے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ وزیر صاحب، ایسا ہو رہا ہے تو یہ گٹھ جوڑ ختم کرنا بھی آپ کی یعنی حکومت کی ہی ذمہ داری ہے۔ سیاستدان اور بیوروکریسی کی یہ ایک ناپاک جو گٹھ جوڑ ہے، اس سے یہ ساری پرابلمز جنم لے رہی ہیں۔ اور یہ سیاسی لوگ جن کے سچ بولنے کا وقت آتا ہے تو بات ادھوری چھوڑ دیتے ہیں۔ وزیر موسمیاتی امور مصدق ملک نے کہا کہ سیلاب سے 10 لوگوں کے ریزورٹ بچانے کے لیے پوری بستیاں اجاڑ دی گئیں۔ وزیر صاحب، اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو قوم کو تفصیل دیں، جن کے ریزورٹ بچانے کے لیے غریبوں کی بستیاں ڈبوئی گئی ہیں ان کے نام لیں۔ اگر آپ نام لینے سے قاصر ہیں تو آپ بھی مجرموں کے ساتھی ہیں۔ اور یہ سیاسی لوگ جو اپنی نااہلی کا ملبہ دشمن پر ڈال دیتے ہیں، وزیر منصوبہ بندی کی بھی سنیں جو بتا رہے ہیں کہ بھارت نے اتنے شاندار ڈیم بنائے ہیں جو سارا پانی پاکستان کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ سر، اگر آپ ریور راوی دیکھیں، انڈیا نے اپنی سائٹ پہ اتنے شاندار سپرز بنائے ہیں کہ انہوں نے سارا پانی وہ ہماری طرف پھینک دیتے ہیں، ان کی طرف منیمم ڈیمیج ہوتی ہے۔ احسن اقبال صاحب نے بھارت پر الزام دھرا ہے، لیکن اصل میں یہ اپنی ناکامی کا اعتراف ہے۔ کیا وزیر موصوف کا کام بھارت کی تعویق کرنا ہے یا اپنے ملک میں ایسے بند، ڈیمز اور نکاسی آب کے نظام بنانا ہے جو سیلاب کا مقابلہ کر سکیں؟ وزیر منصوبہ بندی نے دشمن کے منصوبوں کی تعریف کرنی ہے یا اپنے منصوبے بنانے ہیں؟ قوم کو یہ نہیں سننا کہ بھارت نے کیا کیا، قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ پاکستان میں کیا کیا گیا، کیا نہیں کیا گیا، اور جو نہیں کیا گیا وہ کس کی کوتاہی ہے۔ اور یہ سیاسی لوگ جب کسی متاثرہ شہری کی مدد بھی کرتے ہیں تو حساب کتاب لگانے لگتے ہیں کہ پہلے کتنا ملتا تھا اور اب وہ کتنا دے رہے ہیں۔ بارشوں اور سیلاب سے نقصان خیبر پختونخوا میں بھی ہوا ہے، وہاں کے وزیر اعلیٰ نے 1 کروڑ کے نقصان پر 5 لاکھ روپے کی امداد دیتے ہوئے کیسے احسان جتایا، ذرا سنیے۔ کل میں دیکھ رہا تھا، میں نے انشاءاللہ پورا مطالعہ کریں گے، تو ایک وہ شاپ کیپر کا مجھے آیا ویڈیو کلپ اس لیے بھیجا کہ وہ کہہ رہا تھا میری شاپ میں 1 کروڑ کا سامان تھا، مجھے تو 5 لاکھ مل رہے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا اس سے پہلے تو کبھی 1 روپیہ نہیں ملا شاپ والے کو، پہلے تو میں 5 لاکھ دے رہا ہوں۔ تو اس سے پہلے جب کچھ نہیں مل رہا تھا اس وقت تو کبھی سوشل میڈیا شیئر نہ ہو گیا، میں نے کہا ہمارے بھی زیادہ چیک شروع کی ہوئی ہے۔ اور یہ سیاسی لوگ جو انسانی المیہ میں بھی غیر متعلق تشبیہات لے آتے ہیں، جیسا سیلاب اب آیا ہے ویسا 2022 میں بھی آیا تھا، تب سندھ کے کتنے ہی علاقے ڈوب گئے تھے۔ اس وقت پیپلز پارٹی رہنما منظور وسان نے سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں کو اٹلی کے شہر وینس سے ملا دیا تھا۔ منظور وسان صاحب، وینس میں پانی کی وجہ سے سیاحت ہوتی ہے جبکہ سندھ میں پانی کی وجہ سے آفت آتی ہے۔ 50 سال کے سیاسی زندگی میں میں نظارہ نہیں دیکھا تھا، اور جیسے یہ آپ خود منظر دیکھ رہے ہو کہ آپ نے اٹلی کبھی گئے ہوں گے تو وینس کا پس منظر ہے نا، یہ منظر ہے جس طرح سے گاؤں بھی ہیں اور بنگلے گھر بھی ہیں اور پانی بھی ہے، اسی طرح کا میں نے پہلے گیا ہوا تھا وینس، تو مجھے یہی حال دیکھا تھا۔ اور یہ سیاسی لوگ جو گناہ خود کرتے ہیں لیکن عوام پر آفت آئے تو اسے بھی گناہوں کی سزا قرار دیتے ہیں، یعنی پانی کی نکاسی کا نظام نہ ہونا، انفراسٹرکچر کا کمزور ہونا، آفت سے نمٹنے کے لیے حکومت کی تیاری کا نہ ہونا، یہ بھی عوام کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور یہ سیاسی لوگ سنجیدہ بحران پر ایسے غیر سنجیدہ بیان دیتے ہیں کہ پہلے ہنسی آتی ہے پھر افسوس ہوتا ہے۔ کووڈ 19 کی تشریح کی جاتی ہے کہ اس کے
19 نکات ہوتے ہیں جو جب 2019 میں زیادہ بارشیں ہوئیں اور فصلوں کو نقصان کا اندیشہ ہوا تو اس وقت کی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی نے کہا تھا کہ ریکارڈ بارشوں اور برف باری کا کریڈٹ وزیر اعظم بانی تحریک انصاف کو جاتا ہے کیونکہ نیک حکمرانوں کی وجہ سے ملک میں رحمت اور بارش ہوتی ہے، اور یہ سیاسی لوگ جب عوام مصیبت میں ہوتے ہیں اس وقت یہ اپنی سیاست چمکاتے ہیں۔ ناظرین، ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے ایک اہم معاملے کے حوالے سے، اور وہ معاملہ ہے فلسطین اور غزہ میں موجود لوگوں اور دنیا کی بے حسی پر۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، غزہ سے چند کلومیٹر دور سرحد کے پار امدادی سامان اور اشیاء خوردنوش سے لدے سینکڑوں ٹرک موجود ہیں، مگر غزہ میں اس وقت قحط ہے۔ غزہ سٹی کے علاقے میں رہنے والے لوگ بھوک، بے روزگاری اور موت جیسی قحط کی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ غزہ کی 1/4 آبادی یعنی 5 لاکھ افراد قحط کا شکار ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بربریت جاری ہے۔ تازہ حملوں میں مزید 60 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں امداد کے متلاشی 6 افراد بھی شامل تھے۔ امداد کے 3 متلاشی افراد کو وسطی غزہ میں اسرائیلی فوج نے گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فضائی حملوں میں خان یونس کے مغربی علاقے کو نشانہ بنایا گیا، جس میں کم از کم 5 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب غزہ میں بھوک کی شدت میں ہونے والی اموات کی تعداد 322 ہو گئی ہے۔ جہاں غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری ہے، وہیں دنیا میں امداد پہنچانے کے لیے بھی تگدو مصروف ہیں یہ سب لوگ۔ غزہ کے بے یار و مددگار زندگی کی تلاش میں سرکردہ بھوک، گولہ اور موت سے لڑنے والے باسیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 44 ممالک سے 100 سے زیادہ جہازوں پر مشتمل سینکڑوں رضاکار غزہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ گلوبل سمود فلوٹیلا نامی یہ قافلہ زیادہ تر چھوٹی کشتیوں پر مشتمل ہے۔ ایک مربوط اور پرامن بیڑا ہے جو بحیرہ روم کے مختلف بندرگاہوں سے روانہ ہو کر اسرائیلی قبضے کے غیر قانونی محاصرے کو توڑنے کے لیے غزہ پہنچے گا۔ اس قافلے میں پاکستان سے بھی 5 رکنی وفد شریک ہو رہا ہے، جس کی قیادت جماعت اسلامی کے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کر رہے ہیں، اور مشتاق احمد خان کے مطابق یہ فلوٹیلا 4 سپتمبر کو تیونس کے دارالحکومت سے روانہ ہوگا، جو تاریخ کی سب سے بڑی شہری امدادی مہم ہے۔ قافلے میں شریک افراد کو 1 سے 3 سپتمبر تک تیونس میں جہاز پر تربیت دی جائے گی۔ یہ شہریوں کی قیادت میں سب سے بڑی انسانی ہمدردی کی کارروائی ہے۔ یہ فلوٹیلا 4 مختلف اتحادیوں پر مشتمل ہے، ان میں سے ایک سمود نستانترا، جس میں فلپائن، تھائی لینڈ، مالدیپ، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملیشیا اور پاکستان کے وفود شامل ہیں۔ دیگر اتحادیوں میں مغرب سمود فلوٹیلا، فریڈم فلوٹیلا، کولیشن اور گلوبل موومنٹ ٹو غزہ شامل ہیں۔ فلوٹیلا ویب سائٹ کے مطابق یورپ کا فریڈم فلوٹیلا 1 سپتمبر کو بارسلونا سے روانہ ہوگا، جبکہ پاکستان سمیت دیگر ایشیائی ممالک کا قافلہ 4 سپتمبر کو روانہ ہو کر 5 سپتمبر کو بحیرہ روم میں دیگر جہازوں کے ساتھ ملے گا۔ اس کے بعد یہ قافلہ سمندری راستے سے غزہ پہنچے گا، اور پھر اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ قافلہ پہنچ سکے گا یا نہیں، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جو لوگ وہاں پر اظہار یکجہتی کے لیے یا امداد کے لیے جاتے رہے ہیں، خاص طور پر سمندری راستے سے ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا، حراست میں لیا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے یہ امیدیں جو غزہ کے حوالے سے لگائی گئی، ایک تو وہاں پر جو بحران ہے خوراک کا، اس کے ساتھ ساتھ جو نسل کشی کی جا رہی ہے، جو پوری دنیا کے اسلحے کی تجربہ گاہ جس جگہ کو بنایا گیا ہے، اس کے حوالے سے بہت سی آوازیں اٹھتی رہی ہیں، لیکن کوئی بھی آواز اب تک مؤثر ثابت نہیں ہوئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب اپنی الیکشن کمپین چلائی تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ وہ غزہ کی جنگ رکوائیں گے، اور 19 جنوری جب وہ دوسرے بار اپنے عہدہ صدارت سنبھالنے والے تھے تو اس سے ایک دن قبل ایک امن معاہدہ ہوتا ہے اسرائیل اور غزہ کے درمیان، لیکن وہ زیادہ عرصہ سسٹین نہیں کر پاتا اور یک طرفہ طور پر اسرائیل اس کو توڑ دیتا ہے۔ اب بھی اسرائیل کے بہت سے لوگ غزہ کے اندر موجود ہیں یرغمالیوں کے طور پر، اور اسرائیل کے اندر احتجاج ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو نکالنے کے لیے ایک امن معاہدہ کیا جائے، لیکن دوسری طرف جو تشویشناک صورتحال ہے جس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، وہ وہاں پر انسانی بحران ہے۔ وہاں پر خواتین کو اور حاملہ خواتین کو شہید کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے وہاں کے سنائپرز کی جانب سے کہ ہم ایک گولی سے 2 شکار کرتے ہیں، ایک تو جو پیٹ میں بچہ تھا اور ایک اس خاتون کا۔ پھر وہاں پر نسل کشی کی جا رہی ہے، امداد کے ٹرک جو موجود ہیں ان کو نہیں پہنچنے دیا جا رہا۔ ایک شخص جو گھر سے امداد لینے جاتا ہے وہ واپس گھر زندہ نہیں پہنچ پاتا، اور جہاں پر کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں امداد کے لیے، ان پر گولیاں برسا دی جاتی ہیں، ان پر بارود برسا دیا جاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ کہیں دور نہیں ہو رہا، کسی اور خطے میں نہیں ہو رہا، یہ اسی خطے میں ہو رہا ہے۔ اور وہ مناظر بھی ہم نے دیکھے کہ جہاں پر ایک باپ اپنے بچوں کی لاش پر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت لگاؤں گا کہ تم سب لوگ خاموش رہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 30 کلو کے بم گرائے گئے، اور ایک کئی منزلہ عمارت سے اونچی لاچیں اچھلتی ہوئی
इसी दुनिया में लोगों ने देखी, लेकिन कोई कुछ ना कर सका या कोई ऐसा दबाव ना बना सका कि वहां पर इमदाद पहुंच सके या नस्लकुशी को रोका जा सके। सिर्फ बात वहां पर हमास तक होती तो बात किसी और पैराई में होती, लेकिन वहां पर तो आम शहरियों को शहीद किया जा रहा है और इतनी बर्बरियत के बाद भी इसराइल अपनी यरगमाली छुड़ाने में कामयाब नहीं हो रहा। बार बार बात होती है कि वहां पर सीज फायर किया जाएगा, वहां पर अमन कायम होगा, लेकिन बार बार नेतन्याहू की हठधर्मी है जो उसको मुकम्मल तौर पर होने नहीं देती। और फिर हमने एआई से डोनाल्ड ट्रंप की एक ख्वाहिश भी देखी थी। एक एआई वीडियो बनाकर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को बताया कि वो गजा को कैसा देखना चाहते थे, और लग ऐसा ही रहा है कि वैसा ही उसको बनाया जा रहा है। एक ऐसा एरिया जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश के मुताबिक रिजॉर्ट बनाए जाएं और वहां पर मौजूद लोगों को वहां से बेदखल कर दिया जाए। वो अपनी खुद मुख्तारी की जंग लड़ रहे हैं, अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि आज़ादी एक नेमत है और आखिरी दम तक हम लड़ेंगे। एक चीज जो आज तक इसराइल वहां पर नहीं कर सका वो खौफ था जो नहीं पैदा कर सका, क्योंकि उसने अपनी हर मुमकिन कोशिश कर ली, एआई हथियारों का इस्तेमाल कर लिया। सब कुछ करने के बावजूद भी वो उन लोगों की आंखों में खौफ पैदा नहीं कर सका और उनके हौसले को पस्त नहीं कर सका। अब इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि उस काफिले के साथ, इमदादी फ्लोटिला के साथ मौजूद होंगे, 5 रुकनी वफ्द के हमरा जो कि गजा के लिए इमदाद लेकर जा रहा है। मुश्ताक साहब बहुत शुक्रिया। एक तो ये बताइएगा कि ये जो फ्लोटिला जा रहा है इसका मकसद क्या है और इसको इनिशिएट किसने किया है, कितने अफराद इसमें मौजूद होंगे और कितना बड़ा ये काफिला होगा? बहुत शुक्रिया। देखें, ये तीसरा चौथा अटेम्प्ट है जो ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला के नाम से हो रहा है और इसमें मोर देन 100 शिप्स होंगे और 50 से ज्यादा कंट्रीज होंगी। और ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा सिविलियन का, आम शहरियों का इमदादी बहरी बेड़ा है जो गजा की नाकाबंदी को तोड़ने के लिए जा रहा है। और इसमें बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इसमें खतरात हैं। ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला एक नॉन वायलेंट है, पीसफुल है, सॉलिडेरिटी का है और इसके बुनियादी मकासद 3 हैं। गजा की नाकाबंदी जो गैर इंसानी है इसको तोड़ना, गजा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कॉरिडोर, इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी उसको मुमकिन बनाना और गजा में कत्लेआम और जेनोसाइड को बंद करना। इन 3 मकासद के लिए हैं और इसमें खतरात हैं। माजी में जो फ्लोटिला गए हैं वो 3 में से किसी एक सूरत से उनका सामना हुआ है। या तो वो पहुंच गए हैं अपने मकसद के ऊपर गजा की तरफ, या फिर उनको गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया है और फिर बाद में मुल्क बदर कर दिया गया है, और या फिर उनके ऊपर दुश्मन समझकर उनके ऊपर हमलावर हो गया है इसराइल और उनमें से बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया गया है। तो इसमें बिल्कुल खतरात हैं। ये सिविलियन लोग हैं, ये खाली हाथ हैं, इनके पास पानी है, इनके पास खुराक है, इनके पास अद्वियात है और इनके पास इंसानियत के नाम अमन का पैगाम है। तो मैं दुनिया भर के रियासतों से, हुकूमतों से अपील करता हूं कि वो ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला की हिफाजत को यकीनी बनाएं और ये 3 मकासद जो बुनियादी इंसानी मकासद है, इंसानियत की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, इसमें रियासतें और हुकूमतें ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला का साथ दें। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप वहाँ पर 3 मकासद को लेकर जा रहे हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पर बॉर्डर पे कितनी इमदाद रुकी हुई है जो उन लोगों तक नहीं पहुँच पाती। जो इमदाद वहाँ पर पहुँचती है वहाँ पर भी उन पर अटैक कर दिया जाता है। और जिस तरह जो फ्लोटिला आप लेकर जा रहे हैं, जो इससे कबल गए हैं, उन पर तो गिरफ्तारियाँ भी हुई, लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको आगे नहीं जाने दिया गया। तो खतरात जान के भी हैं, स्ट्रेट फायर भी हो सकते हैं। ये सारे लोग जो मैंने बता दिए कि मोर देन 50 कंट्रीज, मोर देन 100 शिप्स, हजारों लोग होंगे और ये सब अपनी जानों को खतरे में डाल रहे हैं। ये सब हर किस्म के संगीन खतरात को पेश नजर रख रहे हैं, इसलिए कि दुनिया की तवज्जो, हुकूमतों की तवज्जो, रियासतों की तवज्जो, दुनिया भर के अवाम की तवज्जो गजा के कत्लेआम की तरफ वो मबजूल कराएं, गजा में भूख से मरने वाले बच्चों की तरफ मबजूल कराएं, गजा की गैर इंसानी नाकाबंदी की तरफ मबजूल कराएं। तो इसमें सारे खतरात हैं और इन सारे खतरात को पेश नजर रख कर ही हम इस ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला की सूरत में गजा की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इसके हवाले से आपके कोई बुनियादी हुकूमत पाकिस्तान से भी कोई मुतालबात हैं? क्योंकि आवाज़ तो पाकिस्तान भी बहुत अच्छे तरीके से केस लड़ रहा है और पूरी दुनिया भी जो है वो ये केस लड़ रही है, लेकिन अफसोस एक चीज़ का होता है, वो ये होता है कि दुनिया का हर इदारा
وہ ادارہ جو مستند ہے, جو مانا جاتا ہے, وہ وہاں پر قحط کا بھی بتاتا ہے, وہاں پر نسل کشی کا بھی بتاتا ہے, ہر قسم کی خرابیوں کا وہاں پر ذکر کرتا ہے, کس طرح بربریت وہاں پر اسرائیل کی جانب سے کی جا رہی ہے. وہ سب چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں اور وہ ان اداروں کی جانب سے ہوتی ہیں جو کہ ویسٹ کے ممالک کے اندر موجود ہیں, یا ان ممالک کے اندر وہ ادارے موجود ہیں, یا ان ممالک کے وہ ادارے ہیں کہ جن کی آواز معنی رکھتی ہے, جو اگر چاہیں تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے, سیز فائر ہو سکتا ہے, امن قائم ہو سکتا ہے. لیکن اس جانب سے کوئی ہمیں چیز دیکھنے کو نہیں ملتی. یہ اتنی بے حسی آخر کیوں ہے؟ اور پھر خواہش تو ہر کوئی کرتا ہے, یعنی ادھر اگر نیتن یاہو کہتا ہے کہ میں یہاں پر کوئی وہ حرکت کرتا ہے یا وہاں پر بربریت کرتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ افسوس کا اظہار تو کر دیتے ہیں, لیکن اس کو روک بھی نہیں پاتے. دنیا بھر کی ریاستیں اور حکومتیں وہ چاہیں تو اس کو روک سکتی ہیں. بنیادی طور پر غزہ کے قتل عام کو روکنے کے لیے ریاستوں اور حکومتوں کو آگے بڑھ کے کردار ادا کرنا ہوگا, اور اس میں سب سے پہلی ذمہ داری عرب لیگ کی ہے, آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کی ہے, مسلم امہ کی ہے, اور پھر عالمی برادری کی ہے, یونائٹڈ نیشن کی ہے, اس طرح کے دوسرے بین الاقوامی اداروں کی ہے. یہ اگر چاہیں, جس طرح ماضی میں انہوں نے بوسنیا کے اندر کیا ہے, ماضی میں انہوں نے دنیا کے دیگر ممالک کے اندر کیا ہے, تو یہ اگر چاہیں اور سنجیدہ رول ادا کرنا ان کی پیش نظر ہو تو یہ غزہ کے جینوسائیڈ کو روک سکتے ہیں. 24 گھنٹوں کے اندر اندر اس کو روک سکتے ہیں. غزہ کے اندر جو صورتحال ہے, وہاں بارود سے بھی لوگ شہید ہو رہے ہیں, وہاں بھوک سے بھی لوگ شہید رہے ہیں. غزہ اس وقت تڑپ رہا ہے, غزہ اس وقت سسک رہا ہے, غزہ اس وقت ایک وسیع و عریض آبادی سے ایک وسیع و عریض قبرستان کے اندر تبدیل ہو گیا ہے. اور غزہ پوری دنیا کے انسانوں کو پکار رہے ہیں کہ وہ انسانیت کے ناطے اٹھیں اور اس جینوسائیڈ کو, اس غیر انسانی ناکہ بندی کو, اس بھوک اور بارود سے قتل عام کو, اس کو روکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری عالمی برادری کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس میں ساتھ دیں. میں آپ کے توسط سے حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے وفد کے 5 افراد کو ابھی تک تیونس کے ویزے جاری نہیں ہوئے. میں خود تیونس میں بیٹھا ہوں اور 4 ستمبر کو انشاءاللہ یہاں سے سمندری جہاز پہ غزہ کے لیے چھوڑوں گا. لیکن میرے وفد کے باقی لوگوں کو تیونس کے ویزے جاری کروانے میں حکومت پاکستان جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کرے. اور میں آپ کے توسط سے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ جب 4 ستمبر کو گلوبل سمود فلوٹیلا فل سوئنگ میں غزہ کی طرف سمندر سے سفر کرے گا تو عوام سڑکوں پر نکل کر اپنی حکومتوں پر دباؤ ڈالیں, اور نوجوان اور طلبہ اور طالبات وہ سوشل میڈیا کے ذریعے غزہ کے درد کو زبان دیں, اور علماء اور خطبہ جمعے کے خطبوں میں غزہ کی جو دردناک تصویر ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں, تاکہ ایک وقت میں پوری دنیا کے اندر ایک عالمی تحریک غزہ کو بچانے کے لیے, جینوسائیڈ کو روکنے کے لیے, ناکہ بندی کو ختم کرنے کے لیے, اور انسانی امداد کی بلا رکاوٹ ترسیل کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ عالمی تحریک ایک ہی وقت میں وہ برپا ہو جائے اور سب اس میں اپنا حصہ ڈالیں. یہ چیزیں تو وقت کی ضرورت بھی ہیں اور یہ ہونی بھی چاہیے. یہ تمام سے سننے میں بھی اچھی لگتی ہیں اور عمل درآمد ان پر ہو جائے تو وہ اور بھی اچھا ہوگا. بہت شکریہ. سابق سینیٹر مشتاق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آنکھوں سے اوجھل نہیں کرنا چاہیے اس ایشو کو. تو درخواست ہے تمام لوگوں سے جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں کہ آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو غزہ کے ٹرینڈ کو مدھم نہ ہونے دیجیے گا, کیونکہ جب ایران اور اسرائیل کی جنگ جاری تھی تو تب بھی وہاں پر اسرائیل کی جانب سے غزہ کے لوگوں پر جو ہے وہ قیامت ڈھائی جا رہی تھی. آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے, لیکن میں اور آپ اگر سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے اب وہ اس طرح کی ویڈیوز نہیں گزرتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم شاید عادی ہو گئے ہیں. جو سٹارٹ میں تھا کہ ہمیں وہ ایک ویڈیو ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیتی تھی, اب تو وہ ویژولز ہمارے سامنے نہیں آتے. اب زیادہ کچھ نہیں تو روز ایک تحریر غزہ کے حوالے سے ضرور کرے تاکہ پوری دنیا کے اندر یہ آواز بلند ہوتی رہے کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں, ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہیں, ورنہ ہماری خاموشی یہ بتائے گی کہ ہم ظالم کے ساتھ ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.